मीडिया टॉक की और उसमें पीपल्स पार्टी को पर इल्ज़ाम तराशी की, और मैं कहूँगा कि बेबुनियाद किस्म की इल्ज़ाम तराशी की, हक़ाइक़ के बरक्स इल्ज़ाम तराशी की, और उनको बग़ैर होमवर्क किए हुए उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की, और अपनी जो इस वक्त एमक्यूएम की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। उनके दो चार इशूज़ थे। पहले तो उन्होंने कहा कि जब हम बल्दियाती निज़ाम को जो है हम लाना चाहते थे और पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की, इसलिए जो वो एजेंडा से वो हटा दिया गया। पहली बात तो जिस बल्दियाती निज़ाम की वो बात कर रहे हैं ये वही बल्दियाती निज़ाम है जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो एमक्यूएम की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। उन्होंने भागना पसंद किया बल्दियाती इंतखाबात से कि अगर उनको पता था कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका बहुत बुरा हशर होना है। तो बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम ने बायकॉट किया, और जिस बल्दियाती इंतखाबात की वो बात करें उस बल्दियाती निज़ाम के लिए वो ख़ुद उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया। लेकिन जो उन्होंने बात की कि जी ये एजेंडा में थी और एजेंडा में जो है पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, मैं एक छोटी सी बात बता दूँ। 27वीं अमेंडमेंट की जब बात हुई तो 27वीं अमेंडमेंट की जो ये शुरुआत बहस की हुई वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई थी। वो ट्वीट इस वक्त मेरे पास मौजूद है। उस ट्वीट पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी PMLN का एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में प्रेसिडेंट साहब से और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सपोर्ट करें हमें चंद नुकात पे। उन नुकात में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस था, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन NFC, अमेंडमेंट आर्टिकल 243, रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग to the Federation, and breaking deadlock on appointment of ECP। इसमें कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है? आप बता दें, सारे सहाफ़ी बैठे हैं, कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का कोई जिक्र था? नहीं था। तो अगर एमक्यूएम के नज़र में था तो उस वक्त एमक्यूएम ने क्यों नहीं रेज किया कि जी ये ट्वीट अधूरा है या पॉइंट अधूरा है, हमारा भी कोई पॉइंट मौजूद था? तो वहाँ पर इनका तस्करा ही नहीं था। आप तो किसी तस्करे में थे ही नहीं, आपकी कोई बात तस्करे में थी नहीं। तो अब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और जिस तरह हमेशा आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। आपने आज भी PFC की बात की। PFC के लिए नासिर शाह साहब जब मिनिस्टर थे तो 20 जुलाई 2023 को PFC अमल में आ चुकी है। तो मैं वही कहूँगा एमक्यूएम के लिए, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एमक्यूएम जिनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है वो बराए मेहरबानी अपनी इम्प्रूवमेंट करें, अपने खिदमत के दर्जे को आगे लेके आएँ, आपस में इत्तेहाद करें, आपस में यकसानियत करें, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके आगे आएँ और अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले चलें, पब्लिक की पॉलिटिक्स करें। सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ, पीपल्स पार्टी में इल्ज़ामात, फिर वो नए चौंचले जी हम सूबा बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी, वो मैं कहूँगा कि वो अपनी मुर्दा सियासत को जो दफन हो चुकी है उसको दोबारा से वो उजागर करने के लिए काम ना करें। क्योंकि माजी में आपकी तमाम जितने भी टैक्टिक्स रहे हैं एमक्यूएम की पॉलिटिक्स के, अल्ताफ़ हुसैन से लेकर आज दिन तक, वो सारे के सारे टैक्टिक्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स करें। पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि आपकी पार्टी ख़त्म हो जाए। हम चाहते हैं कि ठीक है आप प्रोग्रेसिव बने, अच्छी पॉलिटिक्स करें, मस्बत पॉलिटिक्स करें। हम आपको वेलकम करेंगे। हमें जहाँ आपको मदद करने की ज़रूरत होगी हम मदद करेंगे। जैसे कि जो भी आप तामीराती बात करें, तरक्याती बात करें, हम आपके साथ हैं। हम डेवलपमेंट चाहते हैं। नासिर शाह साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। नासिर शाह साहब इस वक्त लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री चला रहे हैं। कल भी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ पूरे शहर का जो है दौरा हुआ, और जितने भी एक मेगा स्कीम्स डेवलपमेंट की कराची में इस वक्त चल रही हैं, और बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कराची की हकीकी मायने में जो कराची की अक्कासी भी करते हैं और कराची को एक बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए वो बहुत मेगा स्कीम है। वो नासिर साहब आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन बात जहाँ तक ये 27th अमेंडमेंट की और इस तरह की चीज़ों की है तो एमक्यूएम बहुतान तराशियाँ छोड़ दे। मैंने बिल्कुल सिंपल बात बता दी। ये चेयरमैन साहब का ट्वीट था। उस चेयरमैन साहब के ट्वीट में
یہ پوائنٹ تھا ہی نہیں, نہ آپ میں سے کسی نے پڑھا اور یہ چیز نہیں. تو اب یہ بیٹھ کے یہ ٹھیک ہے, ان کو کسی ہوتا ہے کسی فیڈرل منسٹر نے یا کسی نے ان کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات کہہ دی ہو, تو آپ کی جو بات ہوئی ہے تو ان سے بات کریں. اور اگر آپ کو اتنا ہی تھا, اگر ایم کیو ایم یہ سمجھتی تھی کہ جی ان کا کوئی ان کا اہم مطالبہ تھا جو کہ نہیں آیا, تو پھر ایم کیو ایم تو ووٹوں میں بھی ساتھ تھی. تو میں اس سے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. میری گزارش یہ ہوگی کہ ایم کیو ایم الزام تراشیاں اور نفرت کی باتیں کرنا, تعصب کی لسانیت کی باتیں کرنا بند کرے, اپنا کام کرے, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. جہاں 27ویں امینڈمنٹ کی بات ہے, 27ویں امینڈمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھی, آپ پہلے میں نے بتایا کہ جی چیئرمین صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول نہیں کی. پیپلز پارٹی نے اپنا ایک سٹانس رکھا, یہ میں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ اس میں تھا ہی نہیں, لیکن جو چیزیں قبول نہیں کی وہ نہیں کی. پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ہوئی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی سی کی میٹنگ میں جو باتیں رکھی ہیں اس میں جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ایک انہوں نے کانسیپٹ دیا جس کو اکیلی پیپلز پارٹی نے نہیں دیا تھا, اس کی پی ایم ایل این کی قیادت میاں نواز شریف صاحب اور ہماری پیپلز پارٹی لیڈرشپ نے مل کر جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی تھی, اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر تھا. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ اس میں آئی ہیں, اس پہ ہم نے ایگری کیا ہے. جن جن چیزوں پہ ہم نے پروونشل اٹانومی پہ, 18ویں ترمیم کے اس پہ, یا ہمیں جو ہے صوبائی خود مختاری ہو یا این ایف سی ایوارڈ جس پہ ہمیں ریزرویشنز تھے, ہم نے اس کو نہیں ایگری کیا. یہی ڈیموکریسی ہوتی ہے, یہ پالیٹکس ہوتی ہے کہ جی آپ کے خیالات الگ ہو سکتے ہیں, ہمارے خیالات الگ ہو سکتے ہیں, ہم کس چیز پہ اگری کر سکتے ہیں, ہم کس چیز پہ اگری نہیں کر سکتے. جس پہ ہم نے اگری کیا اس کا کچھ چھپ کے نہیں, چیئرمین صاحب نے خود آ کے پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سب لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی میں پہلے دن کہا کہ جی میں بات چیت ہماری ہوئی ہے, کچھ پوائنٹ پہ ہم اگری ہوئے ہیں, دوسرے دن آ کے پھر انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ پوائنٹوں پہ اگری ہوا ہوں. تو 2 دن طویل انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل کلیئر رکھا کہ کس کس چیز میں ہم اگری ہیں, کس کس چیز میں ہم اگری نہیں ہیں. تو یہ کہیں سے ڈھکا چھپا نہیں. یس, جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں ایک برابری ہے. آج ہر صوبے کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے. ماضی میں صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی تھی, جس کے سب سے بڑے خمیانے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھگتے. ماضی میں جب برابری نہیں ہوتی تھی اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں تھیں, تب سب سے بڑے میں بڑا جو اس کا نشانہ بنی وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بنی. اسی جوڈیشل ایکٹیویزم کا نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل ہوا, جس میں اس ملک کے قومی ہیرو کو, اس ملک کے سب سے بڑے میں بڑے لیڈر کو, جس کا ویژن آج دن تک اس طرح کا ویژن کسی اور لیڈر میں نہیں تھا, جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دیا جو آج دنیا کا کوئی بھی ملک میلی آنکھ سے ہمارے وطن کی طرف دیکھ نہیں سکتا, اس کو جس طریقے سے اسی جوڈیشل ایکٹیویزم یا آمرانہ سازش میں اگر جوڈیشلی اس کا پارٹ بنی یا اس کی سہولت کار بنی, تو اس وقت عدالتوں میں برابری نہیں تھی. تو آج الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو اتحادی جماعت ہے جس نے بھی اس کو ووٹ کیا, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے ایسا نظام لے کے آئے جہاں پہ ہر صوبے کا برابری کا حصہ ہے, ایک ایکول ریپرزنٹیشن ہے, جو کہ بہت بڑی چیز تھی. تو ہم نے کہا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا تو ہم بنے شکار. اس کے علاوہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومتیں 2 دفعہ ڈیزالو کی گئیں. جب محترمہ کی حکومتیں 2 دفعہ ڈیزالو کی گئیں, دونوں دفعہ محترمہ سپریم کورٹ کی طرف گئیں, ان کو انصاف نہیں ملا. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ڈیزالو کی گئی, وہ گئے کورٹ میں, ان کو انصاف مل گیا. تو جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ دبئی سے پاکستان آ رہی تھیں, تو ایک دن پہلے کا ان کی آپ پریس کانفرنس سن لیں. جب افتخار چودھری کے بارے میں ایک سوال ہوا, پھر انہوں نے کہا, بی بی نے کہا کہ ہم تو چلیں عدالت کی عدلیہ کی بحالی چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے پھر مثالیں دی شہروں کے نام لے کر کہ فلاں شہر کو انصاف نہیں ملتا اور فلاں شہر کو جو ہے اس کے لیے قانون دوسرا. یہ محترمہ کے اپنے الفاظات تھے, ہماری لیڈر کے اپنے الفاظات تھے. تو یہ احساس محرومیاں تھیں. اور میں آج بھی بتاؤں کہ عدالت کی اور آزاد عدلیہ کی سب سے بڑی ضامن,
سب سے بڑی محافظ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی سے سب سے زیادہ جو ہے ظلم سہا ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بغیر کسی کنوکشن کے 11 سال جیل میں رہے. 11 سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. بغیر کنوکشن کے اگر وہ 11 سال جیل میں رہے تو وہ اسی عدالتوں سے ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا تبھی رہے وہ جیل میں. تو اس سے بڑا شکار اور کون سی پارٹی رہی ہوگی. اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ چند لوگوں نے تو اس سے بڑا شکار اور کون سی پارٹی رہی ہوگی. اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ چند لوگوں نے جوڈیشری کا قابل ہمیں بہت زیادہ احترام ہے. آج میں پرسنلی کہوں گا, مجھے ذاتی طور پہ بات بتا رہا ہوں, مجھے افسوس ہوا کہ جسٹس حسن منی اللہ صاحب کا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا استعفیٰ آیا. میں ذاتی طور پہ جسٹس حسن منی اللہ صاحب کا اور ان کا میں بہت زیادہ ان کا میں کہوں گا کہ بہت اچھے ججز میں ان کا شمار تھا. میں پرسنلی طور پر ان کا بہت زیادہ ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن ہمارے عدالتوں نے, ہمارے اس ملک نے افتخار چودھری جیسے ججز بھی دیکھے ہیں جس نے جوڈیشری کو بدنام کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. جن کو قانون بھی دیکھے ہیں, جن کو قانون کا پتہ ہونے کے باوجود, کیونکہ کچھ ججز سب کے لیے کافی احترام ہے, کچھ جج صاحبان کو میں سمجھتا ہوں قانون زیادہ پتہ ہوا, کن کو کم پتہ تھا. ثاقب نثار صاحب وہ تھے جن کو قانون سب سے زیادہ پتہ تھا. ایک کمپیٹنٹ جج تھے, میں آپ کو بتا دوں. لیکن جب ان کی وہ کہتے ہیں کہ عقل کھسکی تو انہوں نے جان بوجھ, کچھ لوگ تو بھائی ایسا فیصلہ کر دیتے ان کو پتہ ہی نہیں قانون کیا ہے نا, کہ قانون کم پڑا تو جو فیصلہ اس کے ذہن میں آیا. ثاقب نثار صاحب وہ جج تھے جن کو قانون کا پتہ ہونے کے باوجود ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. وہ ایک جوڈیشل کو تھا ثاقب نثار کا, جوڈیشل کو کی سربراہی ثاقب نثار کر رہے تھے. اور جس طریقے سے قانون کی پھر دھجیاں اڑائی ہیں, کبھی ڈیم فنڈ کے نام پر, تو تمہارا کام تھا ڈیم فنڈ بنانے کا. تمہارے پاس جو ہزاروں کی تعداد میں مقدمے آپ کے پاس عدالتوں میں موجود تھے, آپ کا کام ہے کہ ان کو نپٹاؤ. کہ آپ کورٹ جا رہے ہو, کچہریاں جا رہے ہو, جیلیں جا رہے ہو, ہاسپٹل جا رہے ہو, پوری دنیا کے دورے کر رہے ہو, اپنے خود دامادوں کے چکر میں آپ جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو بین کر رہے ہو. آپ نے کی وجہ سے پنجاب کی ایک بہت بڑی ہاسپٹل لائف ٹائم کے لیے بند ہو گئی. آپ نے جس طریقے سے پھر آپ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے پیروکار بنے, جس طریقے سے ثاقب نثار پی ٹی آئی اور عمران خان کے پیروکار بنے, وہ کس سے چھپی ہوئی بات ہے کہ بیٹھ کے جو ہے کبھی شیخ رشید کے ساتھ ہاسپٹل وزٹ کر رہے ہیں, کبھی اپنے چیمبر میں پی ٹی آئی کے سربراہ کو بلا رہے ہیں, پھر اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں ساتھ میں, وہاں پہ تصویریں نکل رہی ہیں. کیا کیا اس شخص نے نہیں کیا. مطلب یہ جوڈیشری میں کہتے ہیں مس یوز آف اتھارٹی. ویری انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ان کو ہم نے ان کے ٹینیور کے بعد جو پروسیکیوٹ کرنا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو, وہ کام تھا ان کو مس کانڈکٹ کے ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن پہ کیسز مقدمے چلنے چاہیے تھے, تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص وہ کام نہ کرے جس سے جو ہے جو آئین اور قانون سے بالا تر ہو. آئین ایک مقدس کتاب ہے, آئین ایک ہماری نظر میں بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. آئین پاکستان کے تحت ہم نے تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ ثاقب نثار صاحب آئے, پھر اس کے بعد وہ ایک بندیال صاحب آ گئے جنہوں نے کہہ دیا جی گڈ ٹو سی یو. اب کون سے اکیوز کو کورٹ میں دیکھے کہا جاتا ہے کہ جی گڈ ٹو سی یو. یہاں ہم نے بندیال صاحب والے انصاف بھی دیکھے. پھر جو پی ٹی آئی کے دور میں انلیگل طریقے سے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ جو اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں, آج دن تک کسی حکومت نے کوئی اس پہ کسی آرٹیکل کا سوچا ہے, کہیں پہ بحث ہوا ہے, کوئی ریسنٹلی کوئی سیریس ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ یار ایک شخص ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے اور وہ جھوٹے سائفر کا بہانہ کر کے اسمبلی کو ڈیزالو کر دے. چلے اسمبلی تو بحال ہو گئی, لیکن کیا وہ کام آئینی تھا؟ کیا وہ کام آئینی تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو وہ آئین توڑا گیا. اگر آئین توڑا گیا تو اس کے لیے پاکستان کے قانون میں کیا سزا ہے, ہم اس کے پیچھے تو ہم گئے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھ لی. تو عدالتوں کا نہایت احترام, تمام جج حضرات کا نہایت احترام, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ماضی کی ان چیزوں سے ہٹ کے اب آگے کی طرف چلیں. جو نئی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنی ہوئی ہیں, جو 27 امینڈمنٹ کے بعد, ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف جلدی ملے, انصاف سب کو برابر ملے, اور جو ہے یہ کسی کی مطلب پولیٹیکلی جو اس کی جو پہلے زیر اثر تھیں جو چیزیں, جس طرح میں نے کہا کہ ثاقب نثار کا دور تھا, بندیال صاحب کا دور تھا, افتخار چودھری جیسے لوگوں کا جو دور تھا, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب کی طرح کے نام پر ان کے نام لکھے جائیں گے. یہ پاکستان کے قومی ہیروز نہیں ہیں. جس طرح آج ہم کچھ لوگوں کو ایز اے ڈکٹیٹر یاد کرتے ہیں, تو یہ تینوں بھی ڈکٹیٹر, جوڈیشل ڈکٹیٹر تھے. تو ان کی وجہ سے جو ہے کافی مسائل ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے
ہمیشہ وہ چیز کی ہے جو کہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں. میں ایک اور چیز کو اس میں کہوں گا کہ جی پیپلز پارٹی نے بہت کلیئر سٹانس اپنا رکھا. پیپلز پارٹی نے چیئرمین صاحب نے جو شکیں ان کو جو پوری سی سی کو منظور تھی اس کو انہوں نے منظور کیا. جن چیزوں پہ سی سی کو اعتراضات تھے, شک و شبات تھے, ان کو کہا کہ اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے, یہ ہمیں منظور نہیں ہے, تو اس پہ قانون سازی ہوئی. لیکن ایم کیو ایم جس طریقے سے ایک دفعہ پھر انہوں نے آج جھوٹ کا پلندہ بہرایا, وہ چیئرمین صاحب کا ٹویٹ دوبارہ پڑھ لیں, اس میں اس چیز کا تذکرہ تھا ہی نہیں. اب میں ایک میں گزارش کروں گا پہلے ناصر شاہ صاحب سے کہ وہ اپنی بات کر لیں پہلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. تو جیسے سینئر منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کل بھی ہم نے وزٹ کیا شہر کا, اور جو میگا پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کروانے کے لیے, اور پھر جو دیگر بہت سارے پروجیکٹ ہیں ان کو شروع کروانے کے لیے. تو ایک تو پورے سندھ میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جو چیئرمین صاحب کا ویژن ہے, اور اس کے تحت لیکن آج اگر کراچی کی بات ہو رہی ہے تو پورے کراچی کو بنا رہے ہیں. جتنے ٹاؤنز ہیں بڑی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے روڈ ہیں وہاں کے ٹاؤنز میں, ان سب کو بہتر کیا جا رہا ہے. ڈرینیج اور سیویج کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفائی میں بھی کافی بہتری آئی ہے, اس کو مزید بہتر کر رہے ہیں. تو آپ سے یہی بات کر رہے ہیں کہ پورا کراچی جو ہے اس کو بنا کے دیں گے انشاءاللہ بہت جلد, اور ہر جگہ پہ آپ کو بہتر سہولیات جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا, اور رنگر آن کر دیں. میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے باتیں کرتے کرتے پھر وہ الگ صوبے کی باتیں بھی کی کہ اگر یہ نہیں کیا گیا, بلدیاتی اداروں کو پاور نہیں دیے گئے تو الگ صوبہ ناگزیر ہے. وفاقی وزیر کی حیثیت سے اس طرح تقسیم کی نفرت کی باتیں, کیونکہ اس صوبے کے لوگ سندھ کی تقسیم کو بڑا سینسیٹیو لیتے ہیں, تو آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں, کوئی سازش تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئین پاکستان میں صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار موجود ہے. یہ جب بھی ایم کیو ایم دیکھتی ہے نا کہ وہ سمجھتے کہ یہ ان کا آکسیجن ہے, کبھی ایم کیو ایم شروع ہو جاتی ہے, پھر جو کبھی ماضی کی حقیقی تھی وہ شروع بیٹھ کے چونچلے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جی, سندھ کی تقسیم مشکل نہیں ناممکن ہے. سندھ کی تقسیم ناممکن ہے. سندھ کوئی کیک نہیں ہے جس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے کوئی کھا سکتا ہے. سندھ کی ہسٹری سب سے پرانی ہے. پاکستان کو بنانے کی پہلی قرارداد صوبہ سندھ کی اسمبلی نے دی. تو یہ مطلب یہ ڈسکشن بھی نہیں ہے میرے نظر میں. یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ چاہتے پتہ ہے کیا ہے کہ وہ ایسی بات کریں, میں کوئی جذباتی جواب دوں, اس میں پھر ان کی کوئی جو مردہ سیاست وہ جاگ جائے. میں اس لیے کہتا ہوں ان کو ایم کیو ایم کی بات کو زیادہ تر ایک کان سے سنو, دوسری کان سے نکال دو, لیکن صوبے کی بات میں وی آر ویری مچ سینسیٹیو. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے, کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو سندھ کی تقسیم کر سکے. اکرم کے پاس شہزادی صاحب, جس کانسٹیٹیوشن کورٹ کی آپ تعریف کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہی ہے جس کا سی او ڈی میں ذکر ہے؟ کیا شہید بے نظیر بھٹو نے جب سی او ڈی پر دستخط کیے تھے, جس کانسٹیٹیوشن کورٹ کی وہ تعریف کر رہے تھے, کہ اس میں یہی تھا کہ اس کا پہلا چیف جسٹس جو ہے نا وہ وزیر اعظم تعینات کرے گا؟ کیا وہی کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ذکر کیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے اختیارات لے کر کانسٹیٹیوشن کورٹ کو دیے جائیں گے, یہ وہی؟ اچھا ابھی میں آپ کو بتا دوں, ایک تو ہم لوگ جو ہے نا تقریر سن کے جذباتی بہت جلدی ہو جاتے ہیں, معذرت کا. اچھا مجھے بتائیں کیا چیز غلط ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ایسی کورٹ بن رہی ہے, کانسٹیٹیوشن کورٹ, جس میں ہر صوبے کو برابری کی بنیاد پر ان کی نمائندگی مل رہی ہے. سینٹ آف پاکستان ہے, سینٹ آف پاکستان میں ہم دیکھا کہ برابری کی بنیاد پہ تمام صوبوں کا حصہ ہے. اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں برابری کی بنیاد پر پہلی مرتبہ یہ ساری چیزیں. اور وزیر اعظم کیا ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہیں وزیر اعظم کی تعیناتی, بھائی جان وزیر اعظم اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. آپ کی پوری بیوروکریسی کی تعیناتیاں کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم کرتا ہے. آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تعیناتیاں کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم کرتا ہے. اور وہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے؟ جو کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے, جس کو عوام کی پذیرائی ہوتی ہے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی مطلب میں زیادہ اس میں جانا چاہوں گا کہ کچھ دوست ناراض ہو جائیں گے. دیکھیے جی, ہر ادارے کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے.
मादर पिदर आज़ाद कोई इदारा नहीं होना चाहिए। हर एक मतलब आपको ये भी देखा होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कभी किसी जुडिशियल एक्सपेंसेस की बात हुई थी, शायद इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, उन्होंने मना कर दिया हम नहीं करेंगे, हम अपने ऑडिट नहीं कराएंगे। भाई क्यों नहीं कराओगे यार? सरकार के पैसों से, टैक्स से आपको तनख्वाहें मिलती है, आप मुझे आप हम ऑडिट नहीं कराएंगे, क्यों भाई? देयर इज नो होली काउ। तो जो निज़ाम सबके लिए होगा वही निज़ाम इनके लिए भी होगा। जी वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल साहब ये कहते थे कि जो इस वक्त एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी वो राह के एजेंट हैं, आजकल वो भी वफाकी वजीर है। तो आप मुस्तफा कमाल अब क्योंकि उनकी जमात के सरबराह राह के एजेंट हैं, तो इनके नजरिए को इन दोनों वफाकी वजीर जो एक इल्जाम लगाते थे कि भाई राह के एजेंट है, तो क्या राह के एजेंटों को वफाकी काबीना में मौका मिल जाता है? देखिए वो एमक्यूएम की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें शाह साहब ज़्यादा बेहतर तबसरा करेंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जनाब कि मेरे हिसाब से मैं नहीं समझता कि ज़रा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भले कह दिया हो खालिद मकबूल सिद्दीकी को साहब को, मैं नहीं समझता, ठीक है उस वक्त उनके वो होंगे जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, मुझे नहीं पता कि वो एजेंट थे, नहीं मैं वो दोहराऊंगा भी नहीं। हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी मिनिस्टर के लिए, ऐसी चीज़ फेडरल मिनिस्टर के लिए भी हम लोग बड़े एहतियात से काम लेते हैं। एमक्यूएम जो है ना, उसको मैंने देखी आदत कि उनको बिल्कुल वो बस परवाह नहीं है, इसको गाली दे दो, उसको दे दो, इसके लिए बुरा बुरा बोल दो, ये पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर दो। नहीं, हम ऐसी बात नहीं करते, अल्लाह ना करे। मैं समझता हूँ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के लिए भी एहतराम है, मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए भी एहतराम है, और मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी कि हम बयानों में एहतियात करें। पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, सिंध हम सबका सूबा है, सिंध ने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया है। नफरत अंगेज़ बातें, तासुब अंगेज़ बातें ना करें। आपके मुल्क में और वैसे ही बहुत सारे आपके पास उस वक्त बॉर्डर्स पे इधर उधर टेंशन चल रहे हैं, इस वक्त हम अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, हम सबको एक करने की बातें करें। डिवाइड और तकसीम की पॉलिटिक्स अल्ताफ़ हुसैन ने भी की, आज आपने देखिए अल्ताफ़ हुसैन के साथ क्या शुरू हुआ है। इसी तरीके से उसके जो फॉलोवर्स हैं अल्ताफ़ हुसैन के, आज भी वो अगर अल्ताफ़ हुसैन की पॉलिटिक्स करना चाहेंगे और सूबों को तोड़ने की बात करेंगे तो ये फजूल बातें हैं, इसको इनकी कोई हैसियत या कोई वो नहीं है। मंजर उसके बाद अगर आपकी हुकूमत आई तो बदियाल साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब, साकिब निसार के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे? क्या आपसे सवाल है? और शाह साहब आपसे दरख्वास्त है, एक अंडर बाईपास करीमाबाद का वो जल्दी मुकम्मल करवाने, और 380 से गुरमंदर जाने और आने वाली सड़क लाखों लोग गुजरते वो आप बनवाने। अच्छा जी, आप ना तो अब अंडरपास बताएंगे। अंडरपास पे कल भी हम गए हैं, उसको बहुत एक्सपेडाइट कर रहे हैं और जल्दी बनेगी। बाकी उससे लोगों को तकलीफ है, उनसे माजरत भी करते हैं, लेकिन कल भी हम लोग गए, मैं 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ। बहुत जल्द आपको अंडरपास भी बना देंगे और वो रोड भी इंशाल्लाह शुरू। अच्छा, दूसरी बात आपने कही ना कि जी मुकदमा के, मैं कह रहा हूँ कि एक सिस्टम होना चाहिए इस मुल्क में, और कि अगर कोई शख्स आइन की खिलाफ वर्जी करे, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करे, तो उसको उसका जो भी उसके डिपार्टमेंट ने एक्शन लेना वो जरूर ले। अगर मेरी बात छोड़ना, अगर कहें हर कोई समझता है कि इफ्तिखार चौधरी ने गलत किया, जुडिशियल एक्टिविज्म किया, इफ्तिखार चौधरी के फैसलों की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनके रिक्विडिक के जो फैसले थे उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो तो फिर अल्लाह ताला ने बचाया, फिर आपकी सफारतकारी काम में आई, वरना आपका दिवाला निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इफ्तिखार चौधरी माइंडसेट की। फिर साकिब निसार जैसे लोगों ने, जिन्होंने एक अलाकार बन गए, एक यूनिट इंचार्ज बन के काम कर रहे थे पीटीआई के साकिब निसार, उससे मैं लफ्ज़ और क्या बोलूं उसको, और जिस तरीके से उसने मतलब अपने मुखालफों को चुन चुन के रिडिक्यूल किया, उनके खिलाफ एक कैंपेनें चलाई, और फिर जो उस इलेक्शन में जिस तरह धांधलियां हुई और उसमें साकिब निसार जो है वो शरीक जुर्म था, तो इस तरह के लोगों का एहतसाब जरूर होना चाहिए। कामरान साहब, इस बार दौरा किया आपने बताया, चीफ मिनिस्टर साहब ने, सुहाइब रोजा ने, एक तरह के शाराय भुट्टो पर डिले क्यों हुआ है कि आपको पता चला? क्योंकि दिसंबर की डेडलाइन दी थी सिंध गवर्नमेंट ने। उसके अलावा ये जो करीमाबाद वाला प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कहा जाता है कि 70 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था और 4.25 अरब में पहुंच गया है। तो क्या इस पर भी कोई चीफ मिनिस्टर ने कोई बात कही है? और शाराय भुट्टो दोनों का जी, शाराय भुट्टो डिले इस वजह से हुआ, आपके इल्म में कि जब बारिशें आई थी तो जो एक हिस्सा बन रहा था उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा था, तो इसके लिए थोड़ा टाइम उन्होंने मांगा है, लेकिन
بہت تیزی سے کام جاری ہے، اور اس کو کہا ہم نے کل بھی کہ اس کو 24/7 کریں اور وہ جو شفٹیں ہیں ان کو بڑھائیں تاکہ جلد کام ہو سکے۔ کریم آباد والے انڈر پاس کا ایشو ضرور جیسے آپ کہہ رہے ہیں اتنی اس کی زیادہ لاگت نہیں پڑی، لیکن یوٹیلیٹیز کی وجہ سے اس میں ڈیلے بھی ہوا ہے اور اس میں زیادہ اخراجات بھی ہوئے ہیں۔ اب بھی جو ڈیلے تھا وہ کہ الیکٹرک اور سوئی گیس والوں کی طرف سے تھا، جس کے ان سے بات بھی ہوئی ہے اور اب وہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ کامیاب۔ ارباب چانڈو صاحب، شریف صاحب، عثمان بخاری نے آپ پر تنقید کی اور اس بات کو آپ اتنا آگے لے گئے کہ انہوں نے کہا کہ وہ معافی مانگنے کی طرف چھوڑیں گے، عثمان بخاری تو بند ہو گئے۔ اب یہ کہ وہی تنقید آپ پر مصطفیٰ کمال کر رہا ہے، مصطفیٰ کمال آپ کی وحدت کی بات بھی کر رہا ہے، وزیر اعظم کراچی میں بھی ہے، آپ وزیر اعظم کو یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے وفاقی وزیر کو سمجھائیں؟ ادھر تو آپ بڑا اچھر بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، ادھر خاموشی نرمی کیا ہے؟ ابھی تجزیہ تھا، پتہ نہیں یہ سوال تھا کہ میں عرض کر لوں۔ میرے بھائی ایشو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہم نے نرم لہجہ رکھا ہوا ہے تنقید کے باوجود بھی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اگر ایم کیو ایم کی اس وقت پالیٹکس اس کی ہے ہی، مطلب اس وقت ہمیں تھوڑا بہت وہ بھی آتا ہے، سافٹ کارنر بھی ہے کہ جی ان کی پالیٹکس جس پوزیشن میں ہے ہم چاہتے ہیں وہ گرو کریں، لیکن اس طرح گرو نہ کریں، غلط بات کر کے گرو نہ کریں، نفرت انگیز بات کر کے گرو نہ کریں، لسانیت کی بات کر کے لوگوں کو اشتعال انگیزیں دے کر گرو نہ کریں، اچھے کام کر کے گرو کریں۔ آپ نے اگر کسی کو بیٹ کرنا ہے تو آپ اخلاق کی مار دیں، آپ اتنے اچھے کام کریں، اتنی اچھی چیزیں کریں، اب آپ کے بعد 2-4 منسٹریز ہیں، آپ ہر وقت اقتدار میں رہے ہیں۔ عمران خان کے دور میں جب بلدیاتی نظام کس طرح چل رہا تھا پورے پاکستان میں، تب بھی آپ عمران خان کے ساتھ رہے ہیں پارٹنر، پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہر دور میں ایم کیو ایم اقتدار میں رہی ہے۔ مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مچھلی پانی کے سوا رہ نہیں سکتی، تو ایم کیو ایم اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو ہر دور میں وہ اقتدار میں رہے ہیں، ابھی بھی وہ اقتدار میں ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے ساری کیڑے نکالنا چاہیں اور آپ اس طرح کی پالیٹکس کریں کہ کسی نہ کسی کو آپ نے نشانہ بنانا ہے۔ کم اپ ود دا پازیٹیو اپروچ اینڈ پازیٹیو پالیٹکس۔ قاضی صاحب، آپ 27 امینڈمنٹ پہ تو خوشی کو اظہار کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن وفاقی وزراء اب تو 28 امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جس میں صوبوں کی بات ہو رہی ہے، جو چیزیں وہاں رہ گئی تھی 27 میں، اب 28 پہ تو سندھ گورنمنٹ کا کیا موقف ہے کہ 18 امینڈمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا موقف وہ ہے جو کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے بھی کہہ چکے ہیں، اور وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس 27ویں امینڈمنٹ کی جو بحث کی شروعات ہوئی، اور پھر آپ نے ان کی میٹنگ کے بعد چیئرمین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب کا وفد آیا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، اور یہ نکات 1 2 3 4 5 6 جتنے نکات تھے انہوں نے پورے A to Z جتنی ساری چیزیں انہوں نے پوسٹ کی، اپنے سماجی ویب سائٹ کی اس پہ پوسٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھ سے مطالبات ہو رہے ہیں، یہ ہم سے اس پہ تعاون مانگا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے جیسے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو کرنا چاہیے، ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی،